गीत महनाज की आवाज़ में आपने सुना। तो मेरा गीत है मैं हूँ तेरी सदा। और बात तो बड़े दुख की है, लेकिन बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि इजहार कर देना चाहिए। उमर शरीफ अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया का माना हुआ कॉमेडियन, जो लोगों को हमेशा हंसाते थे, जो हमेशा लोगों के अंदर खुशियाँ बिखेरते थे, वो आज सबको उदास और रुला कर चले गए। कहते हैं कि हर हंसाने वाला बंदा जो होता है वो अंदर से खुद बहुत दुखी होता है। अब उमर शरीफ साहब की बायोग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उदास कर देने वाली हैं, लेकिन एक उनकी शख्सियत का पहलू ये भी है कि वो बहुत लोगों की मदद किया करते थे, बहुत लोगों के काम आया करते थे। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाए, और ये सिंध गवर्नमेंट उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर रही है। और अभी तक जो इतलात है वो यही है कि मंगल की सुबह उनकी तदफीन की जाएगी, यानी कल। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है एयरप्लेन से उनको वापस लाया जा रहा होगा, तो उसमें कहीं कभी कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई मौसम ऐसा है, कुछ है, देर सवेर हो सकती है। लेकिन प्रॉपर जो इतलात हैं वो हमें बाद में मिलती रहेंगी जैसा भी है। लेकिन एक अच्छा शख्स जब हमारे दरमियान नहीं हो, एक ऐसी पर्सनालिटी, तो दुख ज़रूर होता है। मोइन अख्तर को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। क्यों नहीं भूले? ये उनका किरदार था, उनकी बातें थी, उनका जो फ़न था वो था। अब उमर शरीफ साहब के लिए मैंने तो जब ये न्यूज़ सुनी, मैं एक बहुत अच्छी तकरीब में गई थी, और जब मैं घर में उनसे मिलने के बाद एंटर हुई हूँ तो उनके बड़े एलईडी स्क्रीन पे जो मैंने देखा कि तदफीन इस वक्त होगी और तस्वीर लगी हुई उमर शरीफ की, तो यकीन मानिए मैं तो एक लम्हे के लिए शॉक हो गई। क्योंकि मेरा माइंड ये बना हुआ था कि अब बहुत अच्छी इतलात आने वाली हैं कि वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, और बीच में उनके जहाज़ को जर्मनी रुकना पड़ा, और जहां उनको बुखार हुआ और फिर वो वहीं उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और डायलिसिस की वजह, जब डायलिसिस हुई उसके 2 घंटे बाद उनकी हालत बिगड़ी और फिर वो अटैक हुआ। तो ये कहते हैं ना कि मौत का जो वक्त मुकर्रर है वही मुकर्रर है, वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। लाख कोशिश कर ले बंदा, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने जहां लिख दी है वहीं होकर रहती है। कौन ये जानता था कि जर्मनी में जाके ऐसे होगा? कभी उमर शरीफ ने ये सोचा होगा? पाकिस्तान कराची में रहते हुए कराची से लेके जाया गया, फिर वो ये होता कि अमेरिका पहुंचते, वो होता, लेकिन बीच में उनको जर्मनी में उनके जहाज़ को रुकना पड़ा उनकी तबीयत की वजह से, और अल्लाह ताला ने वहीं उनकी रूह कब्ज़ की। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखी। और जब मैं इनकी इंटरव्यू सुन रही तो ना, उमर शरीफ ने कहा था कि मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, और उनका सिर्फ ये जुमला लिखा हुआ देखकर मैं आगे उस इंटरव्यू को सुन ही नहीं सकी। यकीन मानिए मेरे अंदर ऐसा कुछ होने लगा। मैंने कहा बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनको आला दर्जात अता करे, और उनको जिस तरह वो यहाँ हमें पूरी दुनिया को खुश करते थे, हंसाते थे, अल्लाह पाक आखिरत में भी अल्लाह पाक उनको इतनी वहाँ पर खुशियाँ दे और उनके लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दुआएं इस लेजेंड फनकार के लिए, और आप भी उन्हें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ये एक छोटी सी बात थी जो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे करूं। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं नवीद सुबह। हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ, रईस अहमद खानजादा हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे कहते हैं साजिदा सुंबुल। मेरी आवाज़ भी आज थोड़ी सी कुछ गड़बड़ सी मुझे लग रही है। एक तो ये कि थकन की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, दूसरा ये कि कुछ मौसम के असरात भी हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से गला जो है कुछ ऐसा भी है, और हो जाता है ऐसा। बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ रहती हैं, कभी खांसी भी होती है, नज़ला भी होता है, बुखार भी, लेकिन सब जिंदगी के साथ चलता रहता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त सा गीत, और उसके बाद आके बात करेंगे कुछ और।
महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचें, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुपकर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे, रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा।
جی ہاں، اکتوبر کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے خواتین کے چھاتی کے کینسر کا یہ دن مہینہ پورا منایا جا رہا ہے. تو خواتین میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے اگر میں بات کرنے لگوں تو کہتے ہیں اب جو صورتحال چل رہی ہے تو پوری ورلڈ کی یہ رپورٹ ہے کہ ہر 12 میں سے ایک عورت کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اگر ایک ساتھ 12 عورتیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ضرور ہوگا. یہ مطلب اتنی یہ وبا عام ہو گئی ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے، بریسٹ کینسر جسے کہتے ہیں، تو پہلے تو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو ایسا نہیں ہوتا. اب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور اب اس کا ایک ریشو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ 40 سے ابو عورتوں کو ہوتا تھا، لیکن اب جو ریشو سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ 14 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک یہ کبھی بھی کسی بھی خاتون کو کینسر ہو سکتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی ہارمونل پرابلم ہوتی ہے جو کہ ہر عورت میں اکثریت میں پائی جاتی ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ آپ کی ہیریڈیٹی میں ہوتا ہے کہ اگر کینسر کی کوئی کائنڈ چلی آ رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے. دوسرا ایک موٹاپا بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس کینسر کی. تیسرا کوئی بد احتیاطی کر لی جائے تو اس سے بھی ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اللہ پاک خود بھی کر لیتے ہیں، کچھ ایسا زخم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے مخصوص ایام جو لیڈیز کے ہوتے ہیں ماہواری کے، وہ جب آ جائے اس کے بعد 2 دن بعد جو ہے آپ کو اپنا ایگزام کرنا چاہیے ہر عورت کو. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے چیک کریں کہ آپ کی باڈی میں کہیں کوئی گلٹی یا کچھ ہے تو نہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو پلیز جا کے ڈاکٹر کو بتائیے. کسی کو زخم ہو جاتے ہیں، کسی کو چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو خارش ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو بلڈ آ رہا ہوتا ہے. یہ بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں. اگر آپ کی چھاتی میں ایسا کچھ فیلنگ ہے یا درد ہے مستقل تو آپ جا کر ڈاکٹر کو دکھائیے، کیونکہ یہ اگر اس کے بارے میں شروع میں پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اور بہت ساری احتیاطیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر شروع میں پتہ نہ چلے اور وقت آگے بڑھ جائے اور اسٹیج زیادہ بڑھ جائے تو پھر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حیدرآباد میں نمرا ہاسپٹل کینسر کا ہے. وہاں اس کا پراپر مکمل علاج کیا جاتا ہے. آپ لوگ بے دھڑک ہو کے وہاں جا سکتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ نے بہت سارے ہاسپٹلز مختلف جگہوں پہ بنا دیے، جن میں نواب شاہ میں بھی ایک ہاسپٹل ہے، کراچی میں کافی سارے جنا ہے، اور کرن ہاسپٹل ہے. یہ وہ میں گورنمنٹ کا ہاسپٹل بتا رہی ہوں، پرائیویٹ تو ہے ہی ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹلز کے بارے میں بتا رہی ہوں. اگر نمرا جانا بھی آپ کو بہت پرابلم کا باعث لگتا ہے تو اپنے سول میں ہی آ کر کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں اور بتائیں. وہ بچیاں، وہ خواتین جو اس بات کو چھپا کے رکھتی ہیں، خدا را آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. ہماری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن وہ ایک شرم، خوف اور جھجک کے مارے کسی کو بتا نہیں رہی ہوتی. بہت زیادہ جو 90% بات ہوتی ہے وہ شرم ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کیسے بتائیں گے کہ ہمارے چھاتی میں یہ چیز ہو رہی ہے نا. کیونکہ ہم ایک مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بچپن سے عورت اپنی حفاظت کرنا سیکھتی ہے. ہم کوئی مغربی معاشرے کے لوگ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بچیاں، خواتین ڈر رہی ہوتی ہیں. وہ نہ اپنے ماں کو بتاتی ہیں، نہ اپنے ہسبینڈس کو بتاتی ہیں، اور نہ اپنے گھر کی میں جو بزرگ یا بہنیں ہوتی ہیں ان کو بتا رہی ہوتی. تو خدا را ایسا نہ کیجیے. اگر ایسی کوئی پرابلم ہے پہلی فرصت میں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو بتائیے. اگر آپ کنواری ہیں تو اپنی ماں کو بتائیے. ماں نہیں ہے بہنوں کو بتائیے. بہنیں نہیں ہیں بھابھیوں کو بتائیے. بھابھی نہیں ہے چچیوں کو بتائیے. مطلب کسی بھی ایک لیڈی کو بتائیے تاکہ وہ گھر کے بڑے مرد کو بتا کر آپ کو کسی ہاسپٹل میں لے جا کر آپ کا چیک اپ کرایا جائے. اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو موٹاپا نہ ہونے دیں، لیکن یہ اکثریت میں ہوتا ہے، اس سے بچا جائے. اگر ماہواری میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو پراپر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیے. آپ کے سینے میں کوئی گلٹی، کوئی زخم، کوئی خارش ہے تو پہلی فرصت میں جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے. اور پھر
جو اگلی بات، اگر ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے آپ ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں تو پھر جو ڈاکٹر کہے اس پہ سختی سے عمل کیجیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو یہ 1 ہفتے کی دوا دے رہی ہوں، آپ یہ کھا کے میرے پاس آئے. آپ نے 1 ہفتے کی دوا کھائی اور آپ کو ہلکا سا فرق محسوس ہوا، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور ان دواؤں کو آگے بڑھا دیا. ایسا بالکل نہ کیجیے. ڈاکٹر جو ٹائم آپ کو دے کے اس ٹائم آ کے آپ مجھے دکھائیں، آپ اسی ٹائم جا کے دکھائیے. کیونکہ کینسر، چھاتی کا کینسر، جہاں بہت آسانی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے وہاں بہت خطرناک بھی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بھابھیوں کو، ان سب کو محفوظ رکھیں. کیونکہ میں ایسے ایک پڑھے لکھی ڈاکٹر اور ان کی مسز کو بھی جانتی ہوں جو ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے آخر تک اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، اور جب انہوں نے بتایا تو اس وقت وہ علاج ہوا تو، لیکن پھر وہ مطلب اتنا پراپر علاج نہیں ہو سکا اور پھر پرابلم ہوتی چلی گئی. تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ہائیجین کا خیال رکھیے، صاف ستھرے رہیے، صاف ستھری چیزوں کا استعمال کریے. اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میں اور بہت زیادہ کھل کے آپ کو کیا بتاؤں. سینیٹری سسٹم اپنے گھروں کے صحیح کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے، پراپر ڈائٹ لیجیے. یہ تمام چیزیں آپ رکھیں گے تو الحمدللہ محفوظ رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ بیماری آ جاتی ہے، پاکستان کے سب سے بڑی ڈاکٹر جو ڈاکٹر روفینہ سمرو ہیں، جن کا ابھی جنگ اخبار میں بھی پورا ایک فیچر آیا اور انہی سے میرا بھی علاج ہوا ہے، تو وہ ان کی ایک مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے. ایک تو یہ کہ ہر پیشنٹ کو وہ خود ڈیل کرتی ہیں، مطلب وہ ڈیوٹی ڈاکٹرز کے حوالے نہیں کرتی چاہیے، اور سب ان سے خود پوچھتی ہیں، خود ان سے بات چیت کرتی. دوسرا، وہ اس کو کینسر نہیں کہتی، وہ بار بار اس کا نام ہی نہیں لیتی نا، بس وہ یہ کہتی ہیں بہن آپ کی جو بیماری، اور پھر وہ کہتی ہیں اس بیماری کا نام نہ لیں، بس یہ بیماری جو ہے اللہ پاک ختم کریں گے، بیماری یوں ہے، بیماری. اور اس کے بعد یہ کہ وہ بہت کیئر کرنے والی خاتون ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پرائیویٹ وہ جاب کر رہی ہیں تو اس حوالے سے اگر ہر کوئی انہیں افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ڈاکٹر آپ سے محبت سے بات کر لے نا، آپ سے اچھی طرح آپ کو دیکھ لے، تو آدھی بیماری تو آپ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو پلیز اچھے ڈاکٹرز کو دکھائیے، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، پلیز وہاں جائیں، اپنے آپ کو دکھائیں، اپنا علاج کرائیں، شرمائیں بالکل بھی نہ، کیونکہ اب یہ عام سی بات ہو چکی ہے. پچھلے دنوں حیدرآباد کی ہی ہیلتھ سائنسز کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بنفشہ، جو کہ میری بھی ان سے بہت اچھی دوستی ہے. ڈاکٹر بنفشہ ہیں جو کہ پہلی پاکستان کی بریسٹ کینسر کی PhD ہیں. وہ یہ بات کہتی ہیں کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ان کو ایسی موبائل سروسز دی جائیں جن میں جو میموگرافی ہوتی ہے وہ گھروں گھر جا کر ہم کریں. تو ایسا کچھ ابھی تک ہوا تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اچھے کی امید ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح کے کینسر سے کے ایکس رے ہم کرواتے ہیں، ویسے چھاتی کے کینسر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو میموگرام کہتے ہیں. وہ میموگرافی ہوتی ہے جو بریسٹ کا آپ کا ایک طرح کا ایکس رے ہوتا ہے. اگر وہ کروا لیا جائے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی کینسر ہے تو کون سا اسٹیج ہے، کہاں پر ہے، کس طرح کا ہے، وہ سب پتہ چل جاتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو میموگرام کہتے ہیں. وہ میموگرافی ہوتی ہے جو بریسٹ کا آپ کا ایک طرح کا ایکس رے ہوتا ہے. اگر وہ کروا لیا جائے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی کینسر ہے تو کون سا اسٹیج ہے، کہاں پر ہے، کس طرح کا ہے، وہ سب پتہ چل جاتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو میموگرام کہتے ہیں. وہ میموگرافی ہوتی ہے